अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ गज़नफ़र फ्रॉम 99 स्टार मार्केटिंग और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तामीर नामा। आज ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो कि चौधरी साहब नज़ीर साहब ने एक वीडियो जारी की है, जो सीईओ हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के। और कुछ दिनों से जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से काफ़ी सारे रूमर्स चल रहे थे और कुछ इल्ज़ामात चल रहे थे, जबकि कुछ एक एक दो ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी और पाक फौज के खिलाफ कुछ बकवासात करते रहते हैं काफ़ी। तो उनके उस हवाले से साद नज़ीर साहब ने कुछ उनको एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। एक बहुत ही अच्छी वीडियो, एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो, जिससे जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो यूज़र्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर वो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। और जो लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और सिर्फ इन जो ऐसे जो कुछ घटिया लोग हैं उनकी वजह से वो रुक गए थे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपके पास टाइम पे पहुंचती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। और जो हमारे पुराने यूज़र्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमें देखते हैं, उनकी वजह से काफ़ी सारी लोगों को फ़ायदा मिलता है और शेयर करते हैं लोगों को हमारी वीडियोस, और इससे वो भी फ़ायदा उठाते हैं और काफ़ी जो बाकी लोग हैं वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा उठाते हैं। तो आप जो हमारे देखने वाले लोग हैं पुराने, वो लाजमी वीडियो को लाइक किया करें और इसके साथ साथ कमेंट भी किया करें कि इसमें क्या चीज़ आप और बेहतरी चाह रहे हैं, या किस टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे आप प्रॉपर्टी के हवाले से किस चीज़ में आप अवेयरनेस चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो वो हमें कमेंट में सेक्शन में जाके कमेंट दिया करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम आपके उन चीज़ों पे उस पे भी वीडियो बनाएं और आपको इंफॉर्मेशन देते रहें। तो आज की जो वीडियो है उसमें आप साद नज़ीर साहब की ज़ुबानी, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन हैं, उनकी ज़ुबानी आप ये सारी चीज़ों का सुनेंगे और जो भी ऑन पेपर रिकॉर्ड है वो हर चीज़ आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या मामलात हैं, किस तरह चल रहे हैं और फर्दर ब्लू वर्ल्ड सिटी आगे डेवलपमेंट में क्या चीज़ बेहतर करने जा रहा है और किस लेवल की डेवलपमेंट कर रहा है और किस लेवल की आगे करेगा, और क्या डीएचए के साथ इसके क्या मामलात होंगे, और कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ और मुख्तलिफ सोसाइटियाँ जो यहाँ पे बड़े नाम काम कर रहे हैं, इनके साथ मिलकर कैसे साद नज़ीर साहब आगे एक डेवलपमेंट का शाहकार बनाने जा रहे हैं। और हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसे लोगों को के साथ चलें और ऐसे लोगों को हम नेगेटिव पब्लिसिटी करने की बजाय इन लोगों को अप्रिशिएट करें कि वो एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए, हमारे जो पाकिस्तान है, हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, इसके लिए कुछ बेहतरी कर रहे हैं। और इसमें वो बड़े सारे आइडियाज़ भी लेके आए हैं कि पाकिस्तान का कर्जा कैसे उतारा जाए। और सिर्फ ये नहीं कि कहने की हद तक, उसमें इन्होंने बताया भी है कि कैसे सिर्फ रियल स्टेट की फील्ड अकेली एक ऐसी फील्ड है जो सिंगल हैंडेडली पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर देखें। और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं आप, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको वक्तन ब वक्तन गाइड करते रहेंगे। उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। मेरा कलम नहीं औजार उस नकब जन का जो अपने घर की ही छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं मैज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम नहीं मैज़ान ऐसे आदिल राजा की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत है मेरे ज़मीर की। मैं कट गिरूं तो सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि यह सारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र राएगा ना जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अशार मैंने आपके सामने पढ़े हैं, ये अहमद फराज साहब के कलम से निकली भी वो खैर है जो अपने वक्त में उन्होंने एक जुल्म व बर्बरियत की दास्तान के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई थी और वो आवाम तक पहुंची और आज तक हम उसकी गूंज सुन रहे हैं।
الحمدللہ اللہ پاک نے بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ کو بھی یہ موقع دیا کہ ان کے ہاں بیٹھے ہوئے ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹس کے قلم سے ایک خیر اور خیر کے نقشے نکلیں جو ملک خداداد پاکستان میں ایک نئی داستان رقم کریں. اور الحمدللہ ہم نے ایز مینجمنٹ یہ ڈیسیژن لیا جوائنٹلی کہ ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان میں ایک نیا شہر آباد کریں گے، اور جس کی بنیاد ٹورزم ہوگا، اور ہم دبئی کی طرز پہ یا سنگاپور کی طرز پہ یا انٹرنیشنل ممالک میں جو آج کل ایک تگ و دو ایک ایفرٹ چل رہی ہے کہ تمام دنیا کے ممالک اپنے ہاں ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی یہ کاوش 2018 میں شروع کی اور اس کے لیے زمین حاصل کرنے کا پروسیس شروع کیا. 400 کنال کے ایک سفر سے شروع ہونے والا یہ سفر آج الحمدللہ 2 لاکھ کنال سے اوپر الحمدللہ موقع پر موجود ہے. اور بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ، اس کا تمام سٹاف، اس کی ڈیولپمنٹ ٹیم اور اس کے تمام محکمے آج سائٹ کو ڈیولپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک فقید المثال قسم کی ڈیولپمنٹ جو الحمدللہ پاکستان کی عوام جس کو سراہتی ہیں، ہمارے کسٹمرز جس کو سراہتے ہیں، وہ الحمدللہ موقع پر اس وقت تعمیر کے مراحل طے کر رہا ہے. انفارچونیٹلی جب بھی اس ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ کی کاوش ہوتی ہے اور جب بھی اس ملک میں کوئی تعمیر و ترقی کی کاوش ہوتی ہے تو بہت سارے ایلیمنٹس جو پاکستان کی ترقی ڈائجسٹ نہیں کر پاتے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی گروتھ کا عمل جو اس ملک میں چلتا ہے اس کو جان بوجھ کر جپڈائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ہوا ہے. انگلینڈ سے ایک صاحب ہیں عادل راجہ، جو کہ بڑے عرصے سے افواج پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ میں ایک ویڈیو ایمبیڈ کی ہے جس ویڈیو میں ایک نقاب پوش آدمی جس کی آواز بالکل عادل راجہ سے ملتی ہے، اور اس پہ شک یہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ عادل راجہ خود ماسک پہن کے یہ گفتگو فرما رہے ہیں. انہوں نے بہت سارے لغو قسم کے الزامات جو ہیں وہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ پہ لگائے ہیں، افواج پاکستان پہ لگائے ہیں، اور پاکستان کے معتبر اداروں جس میں ISI آتی ہے اور انٹیلیجنس کے ادارے آتے ہیں ان میں، اور ان میں بیٹھے چند افسران پہ، سینئر افسران پہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں، جس کی تردید کے لیے آج میں نے مناسب سمجھا کہ میں یہاں خود حاضر ہو کے لوگوں کو اس حقیقت کے بارے میں یا جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی تردید بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ کی بہاف پہ کروں. الزامات بلو ورلڈ سٹی پہ بھی لگائے گئے ہیں، ادارے پہ بھی لگائے گئے ہیں. بالخصوص عادل راجہ نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یا اس میں لگائی گئی ویڈیو میں ایک ریسپیکٹیبل سینئر آفیسر آرمی کے جنرل فیصل نصیر صاحب جو کہ اس وقت DGC ہیں ISI، ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کی ذات پر الزامات لگائے ہیں. اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی انہوں نے خدا نخواستہ فیصل نصیر صاحب کو یا تو اجازت دے رکھی ہے یا ان کے نزدیک عادل صاحب کے نزدیک جو ہے ان کو کوئی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کی انگیجمنٹ کریں اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں میٹرز میں، یا خدا نخواستہ اس طرح کا الزام لگایا گیا کہ ان کی کوئی بھاری بھرکم انویسٹمنٹ یہاں پہ ہوئی ہے. جی جو شارٹ سا ٹائم یہاں پہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی ویسینٹی میں ہمیں یہ کام کرنے کا موقع ملا ہے اور ہم ایک فقید المثال قسم کا پروجیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں نے جو میری انٹریکشن اداروں کے ساتھ ہوئی ہے، اور ہم ہمیشہ سے پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کے دفاعی اداروں کے ساتھ شانہ بہ شانہ شامل حال ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہے ہیں. اور ہماری جتنی بھی ملاقات مختلف اداروں سے مختلف حوالوں سے ہوتی رہی ہیں. کچھ سیکورٹی کے معاملات تھے، کچھ ہمارے طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ اس ملک کی حکومت اور افواج پاکستان ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں سپورٹ کریں، اور مقصد اس کا تھا پاکستان کو ڈیولپ کرنا، پاکستان کو بلڈ کرنا. تو ہماری طرف سے ڈیفرنٹ پرپوزلز جو ہیں جو ان سے ریلیونٹ ادارے ہیں بالخصوص DHA ان کو فلوٹ کیا گیا کہ، اور یہ ایک بلکہ میں آپ سے لیٹر بھی شیئر کروں گا جو ایڈجوٹنٹ جنرل کو میری طرف سے ہماری طرف سے لکھا گیا، آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کریں گے. اور اس میں ریکویسٹ یہ کی گئی کہ جی بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا قرضہ جو ہے صرف ایک ریئل اسٹیٹ کے انیشیٹو سے الون اتارا جا سکتا ہے. باقی سارے انیشیٹوز جو حکومت پاکستان لے رہی ہے، جو پاکستان کے ادارے لے رہے ہیں، وہ اپنے
طور پہ بہت قابل ذکر ہیں اور خوش آئند ہیں کہ پاکستان کی ایگریکلچر بھی ڈیولپ کی جائے، پاکستان میں مائننگ بھی ڈیولپ کی جائے، پاکستان کی انڈسٹری بھی ڈیولپ کی جائے، پاکستان میں سمگلنگ روکی جائے، پاکستان میں جو فریکوینسی کی ہیپ ہیزرڈ قسم کی موومنٹ ہے اس کو روکا جائے، کرنسی کی سمگلنگ کو روکا جائے، اور کوئی بھی اللیگل کام پاکستان میں نہ ہو۔ اور اس ایفرٹ میں میں سمجھتا ہوں اکراس دی بورڈ سب کے خلاف ایکشن لیا گیا، کوئی چھوٹا موٹا ایکشن ہمارے خلاف بھی ہوا، اور اس کو ہم نے سر آنکھوں پر لیا۔ اس میں جو نیگیٹو ایلیمنٹ شامل تھا، جو کورٹ آرڈرز کی وائلیشن کر رہا تھا، وہاں ہم نے ضرور اس میٹر کو ہائی لائٹ کیا، لیکن ادروائز ہم ملک خدا داد پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اور اس عزم کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے اگر گرو کرنا ہے تو یونٹی کے ساتھ متحد ہو کے گرو کرنا ہے، اور تمام افراد نے، اداروں نے ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور پھر گروتھ آنی ہے۔ تو اسی غرض سے ہم نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو اپروچ کیا، اور یہ جو ایڈجوٹنٹ جنرل صاحب کو ہم نے خط لکھا، اس میں ہم نے یہ لکھا کہ جی اگر ہم مل کے یہ شہر آباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ $250 بلین کا پروجیکٹ اس ایریا میں ریز ہو سکتا ہے، جس میں ہمارے ساتھ باقی سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں، جس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی ہمارے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہے، اور ہمارے ساتھ مل کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو بھی رقبہ دینے کو تیار ہے، اور اس کے علاوہ ہم مل کے ایک جوائنٹ وینچر پروجیکٹ بھی پلان کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہماری دیگر ڈیولپر سے گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے یہ سوچ دل میں ڈالی کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو جس طرح دبئی نے ترقی کی یو اے ای کے ماڈل پہ، اور تمام سٹیٹس کے جو شیوخ ہیں وہ آپس میں کولیبوریشن میں آئے، انہوں نے مل کے اپنا ایسا لیگل فریم ورک ڈیولپ کیا، اور ایسا پھر اس کے نتیجے میں اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جس نے پوری دنیا سے پاکستان میں انویسٹمنٹ انوائٹ کی، اور انہوں نے وہاں پہ ایک سینس آف سیکورٹی دی، ایک سینس آف آنیسٹی دی، اور انویسٹمنٹ کا ریٹرن لوگوں کو ملنے لگ پڑا، اور جو انویسٹمنٹ وہ کر رہے تھے وہ سیکیور تھی، اور اس کے جو ویلتھ کے ٹرانزیشن کا پروسیس ہے انٹو دبئی وہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا لوگوں کے لیے کہ لوگ آسانی سے اس ملک میں، جو کہ ریت میں ایک شہر انہوں نے آباد کیا۔ اور آج سے 30-35 سال آپ جائیں، پہلے تو وہاں پہ ایک آدھی بلڈنگ آپ کو ان کی شیخ زائد پہ روڈ پہ ملتی تھی، ٹیوٹا نے پہلی بلڈنگ ان کی بنائی، اور آج آپ اس کا حال دیکھیں تو تمام دنیا کے ممالک سے آگے ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں دبئی اس وقت آگے نکل چکا ہوا ہے، اور فقید المثال ایک ایگزامپل ہے وچ شوڈ بی کاپیڈ، اور مسلمانوں کے ہاں ایگزامپل ہے۔ انفارچونیٹلی تمام دنیا کے اسلامک ممالک سوائے چند عرب اسٹیٹس کے، باقی سب جو ہے وہ ذبح حالی کا شکار ہیں، وہ کسی نہ کسی کنسپریسی کا شکار ہیں، اور کفار نے اپنے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اور مختلف تدبیریں کرتے ہوئے کئیوں کو ایکسٹرنل اٹیکس کر کے توڑ دیا، اور کئیوں کو انٹرنل پالیٹکس میں الجھا کے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ممالک جو ہیں آج صفحۂ ہستی سے مٹنے کے قریب ہیں، اور دوسرے ممالک کی طرف ریسکیو کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ ایسی اٹیمپٹس بہت ساری ہمارے ملک میں بھی کی گئیں، اور ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹرموائلز سے، اور میں ایک آنیسٹ سا سوال تمام پبلک سے جو سن رہی ہے ان سے کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 70-75 سالوں میں جتنی بھی اٹیمپٹس پاکستان کو توڑنے کی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک اٹیمپٹ بنگلہ دیش کی صورت میں ضرور کامیاب ہوئی، اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ انشور کرنا چاہیے کہ دوبارہ من حیث القوم ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم انٹرنلی پھر ڈویژن کا شکار ہو جائیں۔ تو جو ہمارے صوبے ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان، کیا اس میں آپ نے نہیں دیکھا کہ کئی ایسی تحریکیں چلی ہیں جنہوں نے علیحدگی کا مطالبہ کرنے کی کوشش کی، اور آپ سے جو آنیسٹ سوال ہے کہ ان تحریکوں کو ناکامی کیسے ہوئی؟ کیا ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے یہ رول پلے کیا کہ وہ تحریکیں ناکام ہو جائیں اور پاکستان یونیفائڈ رہ جائے؟ وہ سیاستدان یا وہ جماعتیں جو آپس میں گفتگو کرنا بھی پسند نہیں فرماتی جب تک کہ ان کے موٹیوز ایک نہ ہوں، اور جیسے ہی ان کا موٹیو نکل جاتا ہے ان کے درمیان سے تو وہ آپس میں گفتگو بھی نہیں کرتے، اور الیکشن کے دنوں میں تو ایک پہلوانوں کا کھڑا سج جاتا ہے اور سب ایک دوسرے کی تنبیہ اتار رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں ان سیاستدانوں نے جو ہے اس ملک کو یونیفائڈ رکھا ہوا ہے؟ تو جواب میں سمجھتا ہوں سب میرے سے ایگری کریں گے کہ جواب نفی میں آئے گا کہ سیاستدانوں میں سے ہاں چند آنیسٹ لوگ جو اس ملک کی ترقی کے لیے ملک کو جوڑے رکھنا چاہتے تھے انہوں نے تو ایفرٹ ضرور پلے کیا ہوگا، لیکن پولیٹیشنز نے کبھی ایز اے انسٹیٹیوشن یہ کام
نہیں ٹیک اپ کیا اور نہ جو ہے اس کو سرے تک پہنچا سکے. یہ کام صرف اور صرف اگر اس ملک میں یونٹی کا ہوا ہے اور یہ ملک آج بھی انٹیکٹ ہے تو اس کا کریڈٹ پاکستان آرمی اور افواج پاکستان کے ان انٹیلیجنس اداروں کو جاتا ہے جنہوں نے تمام ایسی تحریکوں کو ناکام بنانے کے لیے صبح شام اپنی خدمات جاری رکھیں. بہت سارے شہداء نے اپنی جانیں دیں. ہمارے ہاں بہت سارے آپریشنز ایسے ہوئے جہاں سے ہم نے ایکسٹرنل ملیٹنٹس کو نکالنے کے لیے افواج پاکستان نے اور کئی بہنوں نے اپنے بھائی کھوئے, کئی ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے, کئی خواتین نے اپنے خامد کھوئے, کئی بچوں نے اپنے پیرنٹس کھوئے, اور اس میں سویلین شہادتیں بھی ہیں. لیکن افواج پاکستان کا ایز اے انسٹیٹیوشن بڑا قابل قدر رول رہا ہے. ہم جتنی بھی ان کو اس کے بارے میں ان کی حوصلہ افزائی کریں وہ کم ہے, جتنا بھی ان کو آنر دیں وہ کم ہے. ہمیں ان کے اس رول کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ریسنٹلی ہمارے ملک میں ایک سازش ہوئی, میں اس کو سازش ہی کہوں گا. پچھلے دور حکومت میں وہ ایکسٹرنلی ایجنسیوں نے رول پلے کیا یا انٹرنلی ہمارے چند افراد اور چند رہنما اس کا شکار ہوئے, لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ 9 مئی کو ایک ایسا سانحہ وقوع پذیر ہوا کہ چند شرپسند عناصر جو کہ عوام پاکستان میں ہی موجود تھے اور عام شہری تھے, وہ اپنے رہنماؤں کی باتوں میں آ کر یا وہ پرووکیشن جو اوور اے ٹائم پیریڈ اس ملک میں انجیکٹ کی جا رہی تھی پاکستانی نیشن کے بلڈ میں, اس کا شکار ہو کے انہوں نے اپنے اداروں کے انسٹالیشنز پہ حملہ کیا. پاک فوج کے مراکز پہ حملہ کیا, یہاں پہ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا. یعنی وہ کام جو پچھلے 75 سالوں میں کوئی غیر ملکی فوج نہیں کر سکی, وہ کام ہماری عوام سے ان کو بہکا کر کرایا گیا. اور سوچیں کہ اگر اس دن کوئی غیر ملکی طاقت آپ پہ حملہ آور ہو جاتی تو اس دن نتیجہ کیا نکلتا, یا آنے والے دنوں میں نتیجہ کیا نکلتا. تو اس سوچ کو ہمیں ڈیفیٹ کرنا ہے, اور یہ سوچ جو ہے وہ آن پرپز غیر ملکی ایجنسیاں عادل راجہ جیسے یوٹیوبرز کو یوٹیلائز کر کے اس ملک میں یہ زہر پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور عوام اور فوج کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور جب ایکسٹرنل فورسز نے یہ دیکھا کہ آج تک یہ ملک ایکسٹرنل کسی حملے سے ڈیفیٹ کی طرف نہیں جا سکا, تو انہیں صرف ایک ہی ایجنڈا نظر آیا, اور وہ ہے کہ جی عوام کو بدظن کیا جائے اور یہ پاکستانی افواج کے خلاف خدا نخواستہ کوئی ایسی اٹیمپٹ کریں جس سے وہ کام جو 75 سالوں میں دشمن نہیں کر سکا وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو ہم جو عادل راجہ نے الزامات لگائے ہیں جی ان کی بھرپور قسم کی نفی کرتے ہیں, اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان کے کسی آرمی آفیسر یا ایون ریٹائرڈ آفیسر نے کبھی بھی شراکت داری کی غرض سے ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رکھی, نہ کی ہے, نہ ایسی کہیں گفتگو انیشیٹ ہوئی ہے. اور ہم نے بھی کبھی کسی سے اس قسم کی آؤٹ آف دی باکس یا آؤٹ آف دی بکس جو ہے فیسیلیٹیشن نہیں مانگی. ہم جو مانگتے رہے ہیں سب سے آن پیپر مانگتے رہے ہیں, آن ریکارڈ مانگتے رہے ہیں. ملکی دفاع کے ادارے جو ملک کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں ان تک اگر ہم نے یہ گفتگو پہنچائی ہے کہ جی ہم پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے. اور کسی بھی ادارے کی ہماری ہیلپ کرنا اس کا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے, اور یہ متعلقہ اداروں نے کرنا ہے. ہم نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو اس لیے اپروچ کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں تعمیر و ترقی کا اگر کام کسی نے بھرپور انداز میں ایز این انسٹیٹیوشن کیا تو وہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نے کیا. باقی پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں, بڑے نام ہیں, انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے. لیکن جس وقت فیملی اونڈ بزنسز ہوتے ہیں تو فیملی کی پرائیورٹیز کے ساتھ ان کی بزنس کی پرائیورٹیز بھی چینج ہو جاتی ہیں, اور یہاں پہ کوئی بھی سویلین ادارہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ نہیں ڈیلیور کر سکا کہ ہم اس پہ رلائی کریں. تو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نے ایک اچھا کام کیا, اور اسی وجہ سے ہم نے انہیں اپروچ کیا کہ جو دبئی بنانے والا ویژن ہے پاکستان میں, اس کو سرکاری طور پہ کسی اہل ادارے کی سرپرستی کی ضرورت ہے. اور ہم آج بھی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو اس گفتگو کے توسط سے آفر کرتے ہیں کہ ہم اپنا تمام رقبہ جو ہے اور جو ہم مزید ایکوائر کر رہے ہیں وہ ہم آپ کی ڈومین میں رہتے ہوئے اور آپ کی گائیڈنس کے تحت ہم ان کو اس انداز میں ماسٹر پلان کر کے ایگزیکیوٹ کرنا چاہیں گے کہ وہاں ریئل ٹرمز میں دبئی کی طرز کا ایک شہر آباد کیا جائے, اور اس کو اسپیشل رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت
ٹریٹ کیا جائے, ایک ٹورسٹ سٹی بنایا جائے, وہاں پہ ٹورزم پولیس ہو اور ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ یا ایک اسپیشل اتھارٹی, جیسے یہاں پنجاب میں لاہور میں روڈا کی اتھارٹی کھڑی کی گئی کہ جی راوی ریور کے ارد گرد ایک شہر آباد کیا جائے اور وہاں پہ جو ہے انویسٹمنٹ کو انوائٹ کیا جائے, اور وہ اتھارٹی نے اس سارے ایریے کو کنٹرول کرنا تھا. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ادارہ ریز کیا جائے. اگر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو کوئی نیا ادارہ ریز کیا جائے جو وہاں پہ آ کے یہ کام کرے. تو ہم پہ جو ایسے الزامات لگائے گئے جی ان کی بھرپور الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں, اور عادل راجہ کو ہم یہ وارن کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے خلاف ہم لیگل ایکشن ٹیک اپ کریں گے, یو کے میں ٹیک اپ کریں گے, ڈیفیمیشن کے کیس آپ پہ کریں گے, اور یہ ثابت کریں گے کہ آپ نے جو بولا ہے, آپ نے جو بیان کیا ہے وہ صرف اور صرف جھوٹ ہے اور ایک سازش پر مبنی ہے. اگر آپ کے الزامات میں کچھ صداقت ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایویڈنس پروڈیوس کریں. اگر جنرل فیصل نصیر صاحب کے حوالے سے یا کسی بھی آرمی آفیسر کے حوالے سے کسی قسم کی بھی آپ ایویڈنس پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اپنا سر قلم ڈی چوک میں ساری مینجمنٹ کروا دیں گے. اور اگر ایسا آپ نہ ثابت کر سکیں تو عادل راجہ صاحب آپ کو اپنا سر قلم خود کر لینا چاہیے, یا شرم سے پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ پاکستان کے ان اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں جن اداروں کی وجہ سے آج پاکستانی اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور یہ ملک انٹیکٹ ہے, اور تمام عالمی سازشیں جو ہے وہ غیر مؤثر رہی ہیں, اور آج بھی پاکستان الحمدللہ ترقی کی منازل طے کرنے کی طرف گامزن ہے. بیچ میں یس چیلنجز آئے ہیں, وہ ہمارے ملک میں من حیث القوم ایک گروتھ کا پروسیس چل رہا ہے جس میں انشاءاللہ ہم ایز اے نیشن گرو کریں گے, ایز اے نیشن اپنی جو ہے الائنمنٹ ری ڈیفائن کریں گے اور ہم اس ٹرموائل سے نکل آئیں گے. اس میں یونٹی آف کمانڈ چاہیے, وہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ملک کو میسر ہوگی, اور ایک ایسا سسٹم کھڑا کیا جائے گا جہاں جو ٹاپ ٹو باٹم ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں وہ نیچے تک امپلیمنٹ کیے جائیں اور ادارے ری ڈو کیے جائیں. تو لہٰذا میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے دفاع کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایسے لوگوں کی بھرپور الفاظ میں مذمت کریں اور مزاحمت کریں, اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. افواج پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں, اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ ملک جو ہے بچا ہوا ہے آج تک, اور انشاءاللہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ہم سے بھی من حیث القوم کئی غلطیاں ہوئی ہیں, انڈیویجول افراد سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر کسی سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے, میں بلکہ ایک مثال دینا چاہوں گا, عام طور پر لوگوں سے میں یہ مثال شیئر کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر ایک فیملی سٹرکچر میں آپ کے ہاں بچے بچیاں بھی ہیں اور باقی فیملی ممبرز بھی ہیں, اگر کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا آپ گھر کی چھت پر چڑھ کے پورے محلے میں اس کا اعلان کریں گے, یا اس غلطی کو چھپا کے اپنے اس بچے کو اس بچی کو آپ سمجھا کے گائیڈنس دے کے اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں گے؟ تو ہم سے من حیث القوم اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھا کے انشاءاللہ اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ ہم اپنا ڈھنڈورا جو ہے وہ پوری دنیا میں پیٹیں اور ایک دوسرے کو ذلیل کریں. تو سب قوتوں کو جو اس ملک میں ہیں, جو اس ملک کی تعمیر و ترقی کے بارے میں سیریس ہیں, اور اس سے اچھا اور موقع کوئی نہیں ہوگا جس پوائنٹ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, تو وہاں اگر ہم اب بھی اکٹھے نہ ہوئے تو آگے مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو خدارا سب سے درخواست ہے کہ اپنے اداروں کا ساتھ دیجیے, اور عادل راجہ جیسے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ لوگ جو ہے ڈس اون کریں اور آپ لوگ ان کو کاؤنٹر کریں. یہ کام افواج پاکستان کا نہیں ہے, یہ کام ہم لوگوں کا ہے جو افواج پاکستان کی وجہ سے آج اپنے ملک میں محفوظ طریقے سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور پاکستان میں جتنے گروتھ کے مواقع اویلیبل ہیں, میں اب بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہم یہیں پاکستان میں یہ پروجیکٹ بھی ڈیلیور کریں گے, اپنے اداروں کی سپورٹ سے ڈیلیور کریں گے, اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا, اور بیرون ملک سے یہاں لوگ انشاءاللہ شفٹ ہوں گے, بہت ساری انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی. اور میں نے پاکستان کا قرض اتارنے کا پہلے بھی اپنی مینجمنٹ کی طرف سے سب کو یہ آفر کی کہ ہم مل کے پاکستان کا قرض یہ پروجیکٹ اکیلا اتار سکتا ہے, اور اس کے لیے میں نے یہ آپ کو جو ایڈجوٹنٹ جنرل کو خط لکھا ہے یہ بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو ہمارا اور کیپٹل اسمارٹ سٹی کا آپس میں ہوا ہے, جس میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو ہم رقبہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو جو ایسے الزامات انہوں نے لگائے ہیں کہ جی جنرل فیصل نصیر صاحب کو خدا نخواستہ جو ایڈجوٹنٹ جنرل ہیں ان کی طرف سے کوئی مزاحمت کی گئی ہے یا ہمارے خلاف کو مزاحمت کی گئی ہے, تو ہمارے یہ ایگریمنٹ شو کرتے ہیں کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو تو خود
ہم نے انوائٹ کیا کہ آئیں ہمارے پروجیکٹ سے ایسوسیٹڈ رقبے پہ کام کریں اور ہم مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. تو جزاک اللہ خیر جی. یہ کلیریفیکیشن میں سمجھتا ہوں ہماری طرف سے بہت ضروری تھی، جو اداروں کے حوالے سے دی جائے، افسران کے حوالے سے دی جائے. تمام محترم افسران ہیں، ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر عادل راجہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی قسم کی بھی کوئی ایویڈنس ہے تو ہمارے سامنے لگائیں. ہم اپنے سر قلم کرانے کو تیار ہیں اگر آپ ایسی ایک بھی ایویڈنس پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو گئے. جزاک اللہ خیر جی. تھینک یو. جی ناظرین، تو یہ تھی ویڈیو چودھری سعد نذیر صاحب کی جو آپ نے ابھی سنی، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی بہترین باتیں کی اور آپ کو بڑے ایک اچھے طریقے سے سمجھایا، ڈیٹیل میں سمجھایا کہ کیا چیز کس طرح ہونے جا رہی ہے، آگے ڈیولپمنٹ کس طرح ہونے جا رہی ہے، کس طریقے سے ڈیولپمنٹ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، اور ابھی ان 5 سالوں میں کیا ڈیلیور کر چکے ہیں. اس چیز کا انہوں نے آپ کو ہر طریقے سے سمجھایا. اور جو لوگ کچھ عناصر جو نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے تھے اور خود پاکستان وہ آتے نہیں ہیں اور باہر بیٹھ کے صرف یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ادھر کیا چیز چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی، بس ان کو یہ ہے کہ بس ہمیں ویوز مل جائیں. اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بات اسی کی ہوتی ہے جس میں کچھ بات ہوتی ہے. تو ایٹ لیسٹ بلو برڈ سٹی میں کوئی بات ہے تو اس طرح کے لوگ بھی بلو برڈ سٹی کے نام سے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے بڑی اچھی آج شٹ اپ کال ہے، اور سمجھیں وہ چیزوں کو، دیکھیں وہ چیزوں کو، اور کم از کم حقائق کی بنیاد پہ ویڈیو بنایا کریں. یہ نہیں کہ جو بس آیا اس کو نیگیٹو چیزیں پھیلانی ہے، نیگیٹو چیزیں لے کے آنی ہے، کام کرنے والوں کی بھی ٹانگیں کھینچنی ہے. ایٹ لیسٹ جو کام نہیں کر رہے یار ان کے بارے میں آپ بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی ویڈیو بھی دیکھیں گے، ہم آپ کی ویڈیو کو اپریشیٹ بھی کریں گے. لیکن کم از کم کام کرنے والوں کو آپ تنگ کرتے ہیں. آپ کے تنگ کرنے سے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے تنگ کرنے سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کو بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا ان کا کام بولتا ہے، اور بلو برڈ سٹی کا کام ہی بولتا ہے. اس وجہ سے دنیا ان کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ چل رہی ہے. پاکستان کے لوگ، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور مزید آنے والے وقت میں مزید سرمایہ کاری کریں گے. تو اسی کے ساتھ ناظرین ملک غضنفر کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. آمین. یو کین ٹرسٹ